There is any specific parameter देख के लोग कह सकें कि हाँ यार मैं वाकई में obese हूँ and I need to think about it. खाना पीना जब तक ये ना हो ना कि बहुत बंदा मुश्किल है. अच्छा सेहतमंद ना हो तो लोग कहते हैं कि जी खाने को नहीं दिया, इसको खाने को नहीं मिल रहा. Obesity is not a just physical condition, it is more of a medical condition that we need to address. बराए मेहरबानी जो रील्स आ रही होती हैं हकीम होम्योपैथिक की, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ हकीम होम्योपैथ, लेकिन जो चीज़ डब्बे पे जिसका कंटेंट ना लिखा हुआ हो वो आप ना इस्तेमाल करें. अगर वो अपना वेट रिडक्शन की तरफ भी आ जाए तो उसके जो 100 मसाइल हैं 100 में से 50 तो वैसे ही हल हो जाएंगे. वैसे ही. और अब अगर इन बीमारियों से रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशंस निकालें तो अब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यूरिक एसिड का ज़्यादा वो होने लिंक की करती वजह चली से जाएगी फिर एक हार्ट दूसरे से. अटैक्स, सेकंड इज कैंसर, फिर उसके बाद स्ट्रोक्स, फालिज, किडनी का फेलियर होना और आंखों का खराब होना, ये सारी चीज़ें इससे लिंक्ड हो गई. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शाह फैसल और मैं मौजूद हूं एक और फ्रेश एपिसोड स्लिम लाइफ के साथ, जिसके अंदर हम बात करते हैं ओबेसिटी के हवाले से, जो कि फ़ोकस होता है इस बात के ऊपर कि हम आम अल्फाज के अंदर आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि मोटापा हमारे माशरे के लिए किस तरीके से एक बुरी चीज़ है और इसको एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है. तो इसी के साथ हमारे साथ एक और न्यू गेस्ट मौजूद हैं. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निदा शकील, who is working as assistant professor, consultant, physician, endocrinologist, Dog University Hospital, and Ziauddin. She has a vast 15 years of experience and have clinical expertise in diabetes, endocrinology, and lifestyle medication. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ. तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे लिए टाइम निकाला और इस पार्ट में अपना रोल प्ले किया कि हम आम अल्फाज के अंदर लोगों तक ये आगाही पहुंचा सकें या लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें कि व्हाट इज़ ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर सोसाइटी. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ माशरे की, तो अगर मैं देखूँ जनरली हम डिफरेंट गैदरिंग्स के अंदर बैठते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम कर रहे होते हैं, तो यूजुअली वहाँ पे आपको लोग ओबेसिटी के साथ नज़र आ रहे होते हैं. बट कि लोग यूजुअली कहना क्या यार मैं तो फिट हूँ, स्मार्ट हूँ, मतलब आई एम ओके. तो देयर इज़ एनी स्पेसिफिक पैरामीटर या फिर कोई ऐसी कैलकुलेशन है या कोई ऐसा कोई फिज़िकल पैरामीटर है कि जिस पे देख के लोग कह सकें कि हाँ यार मैं वाकई में ओबीज़ हूँ एंड आई नीड टू थिंक अबाउट इट. अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि ओबेसिटी या मोटापा जो है वो एक बीमारी है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसमें एक फ़ैट डिपोजिशन हो जाती है, चर्बी की डिपोजिशन हो जाती है बॉडी के अंदर, और विच कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, सही है. जिसमें हम आगे जाके बात करेंगे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ये सारी कोलेस्ट्रॉल्स और ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा और बहुत सारी हैं जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे. और शायद हम जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं होगी कि ये एक बीमारी है तो हम इसको एज अ बीमारी लेंगे भी नहीं, एज अ हेल्थ कंडीशन लेंगे नहीं, ठीक है. और हमारे यहाँ वैसे भी इन एशियन पॉपुलेशन या पाकिस्तानी पॉपुलेशन, खाना पीना जब तक ये ना हो ना कि बहुत बंदा मुश्किल है. अच्छा सेहतमंद ना हो तो लोग कहते हैं कि जी खाने को नहीं दिया, इसको खाने को नहीं मिल रहा और सेहतमंद नहीं है. दुबले पतले इंसान को यानी उसके लिए एक पिटी फील किया जाता है, ठीक यानी है. मोटा हो तब भी बॉडी शेमिंग है, सूखा हाँ, हो तब भी बॉडी और शेमिंग अगर है. वो दुबला पतला हो तो जी इसको खाने को नहीं मिलता. तो ये अगर दुबला पतला है इंसान और वो एक्टिव है, ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है. सही, एक्टिव good. होना, ठीक है, और अपने काम में दिल लगना, मेंटली और फिज़िकली एक्टिव होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मोटापा जैसे कि एक बीमारी है, मैंने आपसे कहा था, और पाकिस्तान में इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, होते जा रहा है, क्योंकि जो हम एशियन पॉपुलेशन है उसके अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और हमारा जो खाने का स्टाइल है, ठीक है, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, जो हमारा सीडेंट्री स्टाइल है, उसकी वजह से ये मोटापा बढ़ रहा है. वर्ल्ड वाइड तो बढ़ ही रहा है, ठीक है. वर्ल्ड वाइड अगर आप प्रेवलेंस की बात करें तो इसके अंदर आई थिंक 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं. और Alarming stats. मोटापे को हम डिवाइड अगर करें ओवरवेट और ओबेसिटी के अंदर, तो पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में 58% के करीब लोग ओवरवेट हैं और 43% के करीब लोग जो है ना वो ओबेसिटी का शिकार है. और इसके कट ऑफ एक सिंपल पैरामीटर है BMI,
ٹھیک ہے. اور BMI آپ گوگل پہ جائیں, آپ اس کا کیلکولیٹر ہوتا ہے ایک BMI کیلکولیٹر, اپنی ویٹ اور ہائٹ ڈالیں اور نکل جائے گا. اوکے. ٹھیک ہے. اور ہماری پاپولیشن کے اندر وہ 23 سے اوپر اگر آپ کا BMI ہے تو آپ اوور ویٹ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. صحیح. اور اگر دوسری پاپولیشن ہے ایشیا کے علاوہ تو وہ 25 سے اگر اوپر آتے ہیں تو آپ موٹاپے میں آ جائیں گے. اور اگر 30 سے اوپر آتے ہیں تو اوبیز ہو جائیں گے. اور ہمارے یہاں 25 سے اگر اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر آبویسلی 25 اور 30 کے درمیان وہ آپ اوبیسٹی شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایشین پاپولیشن کی اگر میں بات کر رہا ہوں 23 سے 25 کے درمیان اوور ویٹ ہے. یعنی کہ یہ اسکیل اور زیادہ اور زیادہ ریوائزڈ ہے. ٹائٹ ہو گیا ہے. اوکے اوکے. اس کی بھی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے اسکیل کو ٹائٹ کیوں کیا ہے WHO نے اور باقی ساری گائیڈ لائنس کی, کیونکہ ایشین پاپولیشن کے اندر جو ہماری جینز ہیں انفارچونیٹلی وہ ڈائبٹیز, ہارٹ اٹیکس, کولیسٹرولس کے لیے بہت زیادہ رچ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری ڈائٹری اسٹائل بھی ایسا ہے, اور پھر ہم ایکسرسائز بھی نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے ہمیں کمپلیکیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس لیے کٹ آف اسٹرکٹ. یعنی کہ ہماری اگر نارمل سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو بڑا کامن ٹرم یوز ہوتا ہے کہ فار سپوز کوئی چھوٹا بچہ ہے تو یار اچھا بچہ ہے, ہیلتھی سا بچہ ہے, یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. یا پھر وہ ایک کامن پریکٹس ہے, لوگ کہتے ہیں یار جس کا پیٹ نہیں وہ سیٹ نہیں, ایک ہی والی ہے. یا پھر اگر آپ کہیں پہ نارمل سوسائٹی کی بات ہے کہ اگر آپ کہیں پہ رشتے دیکھنے جاتے ہیں کوئی تو تھوڑی سی اگر ہیلدی کوئی لڑکی نظر آ جائے تو وہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ کھاتے پیتے کرانے کی بچی ہے. تو ہمیں ذرا ان متس سے نکل کے بات کرنی ہوگی کہ یار اوبیسٹی از ناٹ جسٹ اے فزیکل کنڈیشن, اٹ از مور آف اے میڈیکل کنڈیشن دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس. کیا ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسی. اور ایک اور چیز جو رہ گئی وہی کہ اگر آپ کو موبائل استعمال نہیں کرنا آتا, جیسے عام اگر کوئی گاؤں دیہات میں ہے تو ان کے پاس انچ ٹیپ تو ہوگا سمپل, تو انچ ٹیپ پہ آپ اپنی ویسٹ لائن دیکھ لیں. ٹھیک ہے. جو آپ کی کمر کا سائز ہے, اگر مرد حضرات ہیں ایشین تو ان میں 90 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے, اور اگر خواتین 80 سینٹی میٹر سے زیادہ ہیں تو وہ بھی موٹاپے کے زمرے میں آ جاتی ہیں. صحیح. سمپل آپ کو اگر اسیس کرنا ہے تو یہ بھی آپ اس طرح سے بھی اسیس کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بھی مرد ہے اس کی جو ویسٹ لائن ہے وہ 90 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے, اور جو خاتون ہیں ان کی اگر ویسٹ لائن 80 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے, تو وہاں پہ ذرا انہوں نے کھانے پہ اسٹاپ لگانا ہے اور ایکسرسائز اور ورک آؤٹ کے اوپر تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ وہ ویٹ لاس کر سکیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم بات کر رہے ہیں موٹاپے کی, اور ہم نے یہ بھی آپ سے ڈسکس کر کے کنکلوڈ کرا ہے کہ اٹس اے میڈیکل کنڈیشن اینڈ اٹ از اے ڈیزیز اٹ سیلف, یہ خود میں ایک بیماری ہے. مطلب اگر کوئی موٹا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ بیمار ہے. تو کیا اس کے ساتھ اور بھی ہیلتھ کنڈیشنز یا اور بھی کانسیکوینسز ٹیگ ہو جاتے ہیں؟ بالکل. اگر میں شروع کروں, ایک لمبی لسٹ ہے. سب سے پہلے ڈائبٹیز, کیونکہ پاکستان از اے تھرڈ لارجسٹ کنٹری جس پہ کہ ڈائبٹیز سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز, اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن, کولیسٹرولس کی پرابلم, ہائپر کولیسٹرولیمیا, ہائپر ٹرائگلیسریڈیمیا, یورک ایسڈ کے مسئلے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اوبیسٹی, ہائپو وینٹیلیشن سنڈروم, لوگوں کو خراٹوں کے مسئلے ہوتے ہیں, اور پھر لوگ آہستہ آہستہ جا کے جو ہے نا وہ بائی پیپ پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا سانس کے مسئلے ان کو ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اکثر اوبیسٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو کہ اوبیسٹی ہائپو وینٹیلیشن سنڈروم کہلاتا ہے. آرتھرائٹس جو بڑا کامن ہے, آج کل 40 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو آرتھرائٹس ہو رہا ہے, وہ وزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو سمپل نی جوائنٹ پین, اینکل جوائنٹ پین ہے, یہ سارے پرابلم. اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی, پی سی او ہماری خواتین میں بہت زیادہ کامن ہے. ینگ خواتین, بچے پیدا نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. بیکاز ہمارے اندر انسولن ریزسٹنس ہے. جتنا موٹاپا زیادہ ہوگا اتنا انسولن ریزسٹنس زیادہ ہوگا, اتنا پی سی او بڑھے گا, اتنا آپ کی اوولیشن میں پرابلم ہوگی, انڈے نہیں بنیں گے سمپل زبان میں, اور آپ کے بچے پیدا ہونے میں پرابلم ہوگی, پیریڈس کے ایشو ہوں گے, بہت سارے ایشوز. اب مرد حضرات یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ایون انفرٹیلیٹی کی پرابلم جو ہے وہ اوبیز میلز میں بھی ہے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہارمونل ڈس آرڈرز میلز میں بھی ہے. ایریکٹائل ڈسفنکشن کا پرابلم ہے, ٹیسٹوسٹرون لو ہو جاتا ہے, ایسٹراڈائول ہائی ہو جاتا ہے, مطلب مردانہ ہارمون کم ہو جاتا ہے سمپل الفاظ میں اگر موٹاپا ہے تو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سپرم کاؤنٹ ہے اس پہ افیکٹ ہے. سپرم کا ڈی این اے افیکٹڈ ہوتا ہے اگر آپ کا اوبیسٹی ہے آپ کے اندر. اس کے علاوہ جو کم بات کی گئی ہے وہ کینسرز کی نہیں کی گئی. اب بہت سارے کینسرز جو ہیں وہ اوبیسٹی ریلیٹڈ اس کو لنک کیا جاتا ہے, جیسے بریسٹ کینسر ہے, اور اس طرح سے آنتوں کا کینسر ہے, کولون کینسر جسے کہتے ہیں, تو اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں. تو یہ تو میں نے بہت
جو ہے نا کم آپ کو اور ایک اور جو چیز جو سب سے زیادہ ہمارے اندر ہے وہ ہے مینٹل ڈسآرڈرز, ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. پتلے ہیں تو بھی پرابلم ہے, موٹے ہیں تو بھی پرابلم ہے, اور موٹاپے کی وجہ سے لوگوں کی فیملیز تباہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ خواتین اس ڈپریشن میں کہ ہم موٹی ہو گئی ہیں, اور مرد اس ڈپریشن میں کہ ہماری بیویاں موٹی ہو گئی ہیں. تو یہ جو ایک فائٹ ہے نا, یہ بہت زیادہ جو ہے نا, یعنی کہ اگر میں بات کروں ماضی میں یا ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم ایک بڑی کامن ٹرمنالوجی یوز ہوتی سنتے ہوئے آتے تھے کہ بھائی موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہے, تو وی کین سے کہ وی کین لسٹ ڈاؤن کہ یار یہ 100 بیماریاں ہیں. اچھا, اور دوسرا کانٹیکسٹ یہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم دیکھیں کہ نارملی اگر کسی بندے کو مینٹل پروڈکٹیوٹی اس کی ڈسٹربڈ ہے, یا بات کروں کہ اس کو چلنے پھرنے میں وہ لیتھارجک فیل کرے, تو وہ بلیم کرتا ہے دوسری چیزوں کو, بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھے کہ یار میں خود کتنا موٹا ہوں یا میں اوبیسٹی کی طرف لیڈ کر رہا ہوں, تو مجھے اس کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ اپنا ویٹ ریڈکشن کی طرف بھی آ جائے تو اس کے جو 100 مسائل ہیں 100 میں سے 50 تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ویسے ہی. اور اب اگر ان بیماریوں سے ریلیٹڈ اور کمپلیکیشنز نکالیں تو اب ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ہائپر کولیسٹریمیا, یورک ایسڈ کا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیکس. لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان پاکستان, نمبر 1 کاز از ہارٹ اٹیک. ٹھیک ہے, سیکنڈ از کینسر. ٹھیک ہے, پھر آ گیا, پھر اس کے بعد اسٹروکس, فالج, کڈنی کا فیلئر ہونا. ٹھیک ہے, اور آنکھوں کا خراب ہونا. یہ ساری چیزیں اس سے لنکڈ ہو گئی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں اوبیسٹی سے. اور لوگ ذرا اس سے بچنے کے لیے اب آج کل تو بڑی کامن سی بات کرنا چاہتے ہیں, یار وہ 2021 میں جو کورونا کی ویکسین لگی تھی نا, تو یہ کورونا کی ویکسین کی وجہ سے ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ اگر ہم اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو دیٹ از سم تھنگ اوبیسٹی جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, آپ کیونکہ آپ نے اتنی ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرا ہمارے ساتھ کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں, پھر دین ڈائبٹیز ہیں, انفرٹیلٹی ہے, آلدو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت چیزیں بہتر ہوں گی, بٹ ٹاکنگ اباؤٹ آر آڈینس جو کہ اس پوڈ کاسٹ کو ہمارے ساتھ اوبیسلی دیکھ رہی ہے, تو میں کیونکہ آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے 15 سال کا اور کلینکل ایکسپیرینس آپ کا رہتا ہے, تو مجھے بتائیں تھوڑا سا اسپیسیفکلی کسی پیشنٹ پروفائل کے حوالے سے یا پیشنٹ جرنی کے حوالے سے کہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ 1-to-1 کاؤنسلنگ میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ میرے ریزن کیا ہے اس سوال کو پوچھنے کا؟ دا ریزن از کہ اگر کوئی بندہ بھی ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے یا اس انٹرویو کو دیکھ رہا ہے, تو وہ ان سوالات کو سمجھتے ہوئے وہ اسیس کر لے کہ یار آئی ایم ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ, اب مجھے جو ہے اس اوبیسٹی کو ڈیل کرنا ضروری ہے. اچھا, سمپل ایک ایگزامپل دوں کہ جیسے پری ڈائبٹیز ہوتی ہے, بارڈر لائن ڈائبٹیز, بہت سارے لوگوں کو ہوگی, انہوں نے شوگر اپنی چیک کرائی ہوگی, چلتے پھرتے ان کو کوئی سمٹم نہیں ہوگا, یا فیملی میں ہوگا اور انہوں نے چیک کرائی, ان کو بارڈر لائن ڈائبٹیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ سمپل ایک اپنی, اگر وہ موٹے ہیں, جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ہی ڈائبٹیز زیادہ تر ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو اگر اپنا وزن 5% to 10% باڈی ویٹ, مطلب اگر آپ کا 100 کلو وزن ہے تو آپ 5 سے 10 کلو کم کر لیں تو وہ ڈائبٹیز پیچھے چلی جائے گی. سمپل. اور بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو اس بات پہ عمل کرتے ہیں, اپنا وزن کم کرتے ہیں, بیکاز تھرو لائف اسٹائل نہیں ہو پا رہا ہے, تھرو میڈیکیشنس, بٹ فرسٹ از لائف اسٹائل. ٹھیک ہے, تو ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے. اسی طرح جو خواتین آتی ہیں اور ان کے بچے نہیں ہو رہے پی سی او کی وجہ سے, اوویلیشن نہیں ہو رہی, اب وہ اپنا وزن کم کریں گی. سمپل. اور یہ سمجھنے کی بات ہے, بہت ساری خواتین ناراض ہو جاتی ہیں, شاید وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں. اب میں ان سے کہہ رہی ہوں وزن کم کرنی ہے یا وزن کم کرنے کی دوا لگانی ہے, چینج یور لائف اسٹائل, بیکاز آپ کا اوویلیشن نہیں ہوگا. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں بچے کے لیے آ رہی ہوں, وزن کم کرنے کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھنے کی تعلق ہے کہ وزن سے آپ کی اوویلیشن ریلیٹڈ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو جب تک اوویلیشن نہیں ہوگی, جب تک کانسیپشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو پی سی او کی خواتین خاص طور پہ اگر یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہیں تو سمجھیں کہ وزن بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ان جنرل اگر ہم بات کریں تو وی ہیو اے ملٹیپل چیلنجز ایسوسیٹیڈ ود اوبیسٹی انکلوڈنگ ڈائبٹیز اینڈ انفرٹیلٹی. اچھا, یہ جو ہم نے تھوڑی سی بات کری, دیز آر دوز کیسز جو کہ آئیڈینٹیفائڈ کیسز ہیں نا, یعنی کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے ڈائبٹیز ہے اینڈ ہی کمس اور شی کمس ٹو یو فار دا کنسلٹیشن. سملرلی کوئی ایک خاتون ہے جس کو پتہ ہے کہ یار میں انفرٹائل ہو گئی ہوں اور میری پریگنینسی نہیں ہو پا رہی, تو اس لیے مجھے آپ کو وزٹ کرنا ہے. کچھ ایسے کیسز ہوں گے, جیسے بہت ساری فیمیلز ہوں گی جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, یا بہت سارے ایسے کیسز ہوں گے جو کہ ابھی پری ڈائبیٹک سیناریو کے اندر ہوں گے. تو ان پیشنٹس کے لیے ہاؤ دے کین سیلف آئیڈینٹیفائی کہ یار اب میں
ڈائبٹیز کی طرف لیڈ اگر کر رہا ہوں تو آئی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن مائی ویٹ, یا اب اگر میں انفرٹیلٹی کی طرف اس وجوہات کی وجہ سے لیڈ کر رہی ہوں تو آئی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن مائی ویٹ؟ اچھا, خواتین کے اندر تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر 1 ایئر تک آپ نے فرٹیلیٹی کے لیے ٹرائی کیا اور پھر آپ کنسیو نہ کر سکیں تو پھر ایک ہارمونل ورک اپ ہوتا ہے, میل کا بھی اور فیمیل کا بھی, ٹھیک ہے, وہ تو ایک الگ کہانی ہوگی. اسی طرح ڈائبٹکس کے لیے بھی اگر یا اوبیز پیشنٹس کے لیے اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں اوبیسٹی ہے یا وہ بندہ خود اوبیز ہے اور اس کی فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی, تو اسے تو اگر ایڈلٹ ہے تو ایئرلی اپنا ایک شوگر کا ورک اپ ضرور کروانا چاہیے اگر وہ اوبیز ہے تو, ٹھیک ہے, جیسے کہ HbA1c کرا لیا یا فاسٹنگ شوگر کرا لیا, جو بھی 2-3 کرائٹیریا, OGTT کرا لیا. تو اگر آپ اوبیز ہیں اور فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے پیشنٹ کی اور موٹاپا بھی ہے ساتھ میں, ڈائبٹیز کی بھی فیملی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, اور اگر کسی خاتون کو PCO ہے, اسموکر بھی ہے کوئی, اگر اسموکنگ کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کو اپنا ہیلتھ چیک اپ سالانہ کروانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی ایج کی قید نہیں ہے, ٹھیک ہے. 18 سال والا بھی کرا سکتا ہے. ایون بچوں کو آج کل ڈائبٹیز ہے, بچوں کو آج کل موٹاپا ہے, بچوں میں, لڑکیوں میں, ٹین ایجرز میں PCO ہے, تو آپ اپنا ورک اپ اسٹارٹ کر دیں. اگر آپ اوبیز ہیں تو آپ کو سالانہ یہ ورک اپ اپنا بلڈ پریشر کا, اپنا کولیسٹرول کا, اپنا شوگر کا, یہ ورک اپ آپ کو کرانا ہی کرانا ہے. اچھا, یوزلی ایک اور ٹرمنالوجی بہت زیادہ سننے میں آتی ہے, مطلب ہماری میڈیکل ٹرمز میں تو اس کو کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز. تو واٹ از دس؟ کیونکہ بہت ساری ہماری پریگننٹ لیڈیز بھی اس کو پوڈ کاسٹ کو سن رہی ہوں گی, تو اگر وہ سینیریو ایک ڈیولپ ہو جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈلیوری کے بعد جب بیبی آ جاتا ہے تو پھر ویٹ ریڈکشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو ہاؤ اٹ از لنک ٹو دس گیسٹیشنل ڈائبٹیز؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ جو خواتین کی فیملی ہسٹری آف ڈائبٹیز ہوتی ہے یا ان کو PCO ہوتا ہے اور وہ وزن زیادہ ہوتا ہے ان کا, اور پریگننسی میں ایک حد تک یعنی 12 kg ایک ایوریج وزن بڑھنا چاہیے یا اس سے لگ بھگ اس کے آس پاس. کچھ لوگوں کا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہماری فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ جی پریگننسی ہو گئی, کھلاؤ اس کو, اور جب ڈلیوری ہوگی اس کے بعد بھی کھلاؤ, اور الگ الگ طرح کی گھی اور چینی اور یہ وہ ساری چیزیں. تو اگر ایکسیسو ویٹ آپ پٹ آن کریں گی مدر, تو ان کو بھی ڈائبٹیز کے چانسز ہیں, جس کو حمل کے دوران کی ڈائبٹیز کہتی. یہ چلی جاتی ہے, لیکن جو لوگ ویٹ اپنا کم نہیں کرتی ہیں خواتین, یہ واپس آ جاتی ہے. اور یہ ہر حمل میں, جب دوسرا حمل ہوگا, تیسرا ہوگا, جتنے بھی ڈلیوریز یا پریگننسیز ہوں گی, تو یہ اس میں ورس ہو کر آئے گی, ٹھیک ہے. پہلے اس میں اگر آپ نے ڈائٹ کنٹرول کیا تو اگلے میں جی آپ نے دوا اور انسولین, اور آگے جا کے کافی زیادہ ہی ورس ہو سکتی ہے. اس میں جو بچے کی مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ لارج بیبیز ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہے نا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, سیزیرین سیکشن ہو سکتا ہے. جن مدرس کو ڈائبٹیز تھی یا ہے, ان کے بچوں کو بھی پھر آگے جا کے, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو جینیٹکلی بھی, اور پھر جو مدر نے کھایا ہے وہ اوبویسلی بچوں کی بھی لائف اسٹائل کو افیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو مدر بریسٹ فیڈ نہیں کرواتی ہے, اس کا وزن بھی کم نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بچے میں بھی امیونٹی نہیں آتی ہے, تو ایسے بچے کو بھی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو بریسٹ فیڈ ایکسکلوزیولی 6 مہینہ, اور جو ایک میعاد ہے کہ بریسٹ فیڈ آپ نے 6 مہینے تو ایکسکلوزیولی کروانی ہے, اور اس کے بعد 2 سال جب تک بچہ لے تو آپ نے ضرور کروانی ہے, سو دیٹ آپ کا بھی وزن بہتر ہوگا اور بچے کو بھی امیونٹی ملے گی اور ڈائبٹیز سے بچے گا. اس پہ بھی ریسرچ, دس از سم تھنگ نیو, کیونکہ وی ہیو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ریگارڈنگ لیکٹیشن کیئر کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے, بٹ دس از سم تھنگ نیو فار می ایز ویل, کہ اگر آپ 6 مہینے سے اور 2 سال تک کروا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے ویٹ لاس کے اندر یا ویٹ ریڈکشن کے اندر بڑا ہیلپ فل مدر اور بیبی دونوں کے لیے. اور اگر میں پریولنس کی بات کروں تو جو ورلڈ وائڈ پریولنس ہے اس میں جو اگر اوور ویٹ کی بات کروں تو اگر 890 آئی تھنک ملین لوگ جو ہے نا وہ اوبیسٹی کا شکار ہیں, تو اس میں جو چلڈرن ہیں, جو بچے ہیں, وہ 350 یا 390 کے قریب تو بچے ہیں. صحیح ہے. تو چائلڈہڈ اوبیسٹی تو بہت زیادہ جو ہے نا کامن ہے, ایڈلٹس اینڈ چائلڈہڈ اوبیسٹی. Then ma'am, basic for the diet and exercise, what you will suggest to our audience کہ یار ڈائٹ میں کیا, کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, کیٹو ڈائٹ کر لیں, فلانی ڈائٹ کر لیں, ایگ ڈائٹ کر لیں, واٹر ڈائٹ کر لیں, تو لوگ جو ہے نا وہ ملٹیپل چیزوں کے اندر الجھ کے رہ جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی کسی چیز کو فالو نہیں کرتے, تھک بھی جاتے ہیں. تو ڈائٹ اینڈ دین ایکسرسائز, بیسک ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ڈائٹ جب بھی آپ کریں تو ڈائٹنگ اور ڈائٹ میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے کانسیپٹ پہلے تھا ڈائٹنگ کا, اور اب ایک ہے ہیلدی ڈائٹ, ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے. اور ایک ماہر
ڈائٹیشن سے جو واقعی ڈائٹیشن ہو, ٹھیک ہے, یہ ڈگری ضرور چیک کریں پلیز پاکستان کے اندر, اور یا پھر ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر آپ ڈائٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. ہیلدی ڈائٹ تو ہر انسان کو لینی چاہیے, آپ کو بھی اور مجھے بھی, لیکن کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی کڈنی پہ افیکٹ ہوتا ہے, کہ کوئی لیور خراب ہے, کسی کا کچھ, تو اگر آپ نے بغیر پوچھے کیٹو ڈائٹ کر لی, بغیر پوچھے آپ نے کوئی بھی کالی فلاور ڈائٹ, سوپ ڈائٹ, پتہ نہیں کون سی میں نے ڈائٹس آج کل جو ہے نا, میں بھی روزانہ ایک نئی ڈائٹ سنتی ہوں, پھر میں اس کے بارے میں گوگل کرتی ہوں یہ کیا نہیں آ رہی ہے. پروٹین ڈائٹ, ہائی پروٹین ڈائٹ, اب آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, ہاؤ کین یو ڈو اے ہائی پروٹین ڈائٹ, ٹھیک ہے. آپ کا کریاٹینن بڑھا ہوا ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں ہائی پروٹین ڈائٹ. پلیز جم انسٹرکٹر سے پوچھ کے ڈائٹ نہ کریں برائے مہربانی. ایستھیٹیشنز جو بیٹھے ہوئے ہیں, بیوٹی پارلرز والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ کے ڈائٹ نہ کریں. ایک تو یہ بات ہے. اگر سمپل میں کہوں تو اگر آپ نے گوگل کرنا ہے تو میڈیٹرینین ڈائٹ بڑی کامن ہے, ڈیش ڈائٹ, یہ 2 ڈائٹ ہیں جو گائیڈ لائنز میں ہیں. اس کو سمپل کر کے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے کیا. یہ ہر کوئی کر سکتا ہے, آپ میں بھی کر سکتے ہیں, ڈیزیز نان ڈیزیز بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے میں فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. 5 وقت کھانا تقسیم کر کے کھائیں, کھانے کی کوانٹٹی کو کم کریں, ٹھیک ہے. ریفائنڈ شوگر نہ لیں. اب ریفائنڈ شوگر کا مطلب ہے کہ نہ چینی لیں نہ گڑ لیں, ٹھیک ہے, اور اس سے بنی ہوئی چیزیں نہ لیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی کیک, پیسٹری, کولڈ ڈرنکس, یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اور جنک فوڈ نہ لیں, ٹھیک ہے, فرائڈ فوڈ, جنک فوڈ نہ لیں. سمپل, یہ ایک سمپل ڈائٹ ہے جو گھر کا ہمارے بنا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ کم تیل میں بنائیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, جس میں چکن بھی ہو سکتی ہے, مرغی مچھلی سب ہو سکتی ہے, دال چاول بھی ہو سکتے ہیں, کوانٹٹی کم ہونی چاہیے. اور اس کو آپ اپنی پلیٹ جب بنائیں تو اس میں سیلڈ کے کانٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے, پروٹین کا کانٹینٹ مطلب پھر بوٹی کا کانٹینٹ ہونا چاہیے, جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ دالیں مکس کر کے رکھ دیں, اور کاربوہائیڈریٹ مطلب چاول روٹی کا کانٹینٹ کم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر اور سمپل طریقے سے میں بتاؤں کہ رات کا کھانا سب سے ہلکا کر دیں, صبح کا بریک فاسٹ سب سے اچھا کر دیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہیں, جیسے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, ہر ایک کو وہ بھی سوٹ نہیں کرتی ہے. کچھ لوگوں کو انسولن ریزسٹنس ہوتا ہے, ڈائبٹیز ہوتی ہے, انسولن لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہے, تو وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کریں. بٹ اٹ از افیکٹو. اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ کر سکتے ہیں. جیسے ایک طرح کا روزہ رکھنا ہوا, 12 گھنٹے سے شروع کریں اور پھر آپ 16 گھنٹے تک اس کو چلا سکتے ہیں, یہ ہے. یا 5 اسمال میلز کر کے آپ کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, سمپل, اگر آپ جو کھانا کھا رہے ہیں, اب اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر نہ کریں کہ وہ تو 800 کیلوری کھا رہی ہے اور میں جو ہوں نا 3000 سے ڈائریکٹ 800 پہ آ جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پہلے اپنی چیزیں کم کریں جو آپ ڈائٹ میں غلط چیزیں لے رہے ہیں, ریفائنڈ شوگر, جنک فوڈ, فرائڈ فوڈ, کولڈ ڈرنکس, جوسز, اس کو ہٹا دیں. اس کے بعد اپنی ڈائٹ کیلکولیٹ کریں کہ میں نے صبح جو روٹی چاول کھائی, آرام سے گوگل پہ آپ کو 1 پلیٹ چاول کی کیلری مل جائے گی, 1 روٹی کی کیلری مل جائے گی, 2 بوٹی کی کیلری مل جائے گی. سپوز کریں آپ نے 2000 کیلری کھائی آج کے دن, تو آپ نے اس کو 600 مائنس کر دینا ہے, اوکے, ٹھیک ہے. تو سمپل اپنے کھانے کے آخری 4 نوالے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. بہت آسان کر کے میں طریقہ کار آپ کو بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پلیٹ سے کھانا کھائیں, کسی اور کی پلیٹ سے اٹھا کے نہیں کھائیں, ٹھیک ہے. کسی کا بچا ہوا کھانا خاص طور پہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ کھا رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ جی جیسے چیٹ ڈے جس کو کہتے ہیں, تو وہ آپ دن میں کھا لیں, رات کو نہ کھائیں. ہمارے یہاں کا جو پروٹوکولز ہیں پاکستانی لوگوں کے, وہ جب ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو رات کا کھانا سب سے زیادہ لذیذ اور لیوش ہوتا ہے, تو وہ چیز جو ہے نا وہ کریں, کٹ ڈاؤن کریں. اور اس کے علاوہ بہت آپشنز ہو گئے ہیں اب مارکیٹ میں بھی, بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اگر پیزا بھی کھانا ہے تو ہفتے میں 1 دفعہ کھا لیں, تھن کرسٹ کھا لیں, آپ اس کو چیز والا پیزا نہ کھائیں. بہت سارے آپشنز ہیں کہ آپ کو ٹیسٹ ہی اپنا چینج کرنا ہے. گرلڈ فوڈ کھا لیں, ٹھیک ہے, چائنیز فوڈ کھا سکتے ہیں آپ, ضروری نہیں کہ کڑھائیاں ہی کھائیں. تو یہ تو میں نے بہت سمپل الفاظ میں آپ کو, یعنی کہ مائنڈ فل ایٹنگ از امپورٹنٹ, کچھ بھی کھانے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ واٹ آئی ایم ہیونگ. اس کے بعد پھر اب آپ آتے ہیں ایکسرسائز پہ. ایکسرسائز جو لوگ نہیں کر پاتے, جم خواتین نہیں کر پاتی, کچھ ایسی ایتھنیسٹی ہوتی ہے کہ ان کو جم جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل آپ نے 30 منٹس کی واک کرنی ہے, برسک واک, جتنا آپ تیز چل سکیں گی یا چل سکیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تیز چل رہا ہے تو میں بھی اتنا تیز چلوں. بوڑھے لوگ, ہاں, اس سے کوئی کمپٹیشن نہیں. بوڑھے لوگ تو خاص طور پہ نہیں کر سکتے. تو جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں, خالی پیٹ ہونا چاہیے یا کھانا کھائے ہوئے 2 گھنٹے گزر جانے چاہیے.
اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ ہم 30 منٹ نہیں نکال سکتے ایک ساتھ, تو اس کو 10-10 منٹ کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں, 15-15 منٹ کر کے بھی آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اب پھر ایک سوال آتا ہے کہ جی ایروبک, جس کو ہم ایروبک ایکسرسائز کہتے ہیں, ہم ایروبک ایکسرسائز میں سب سے سمپل اور سب سے, جیسے کہ میں آپ سے کہوں, چیپسٹ ایکسرسائز ہوئے کہ آپ واک کر لیں. اگر آپ فینسی کی بات کریں تو آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں, ویری گڈ ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے نا اس کے علاوہ بہت ساری جم میں جیسے ایکسرسائز لائک سائیکلنگ ہے, نارمل بھی آپ سائیکلنگ جیسے کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے جو کراچی کے جو حالات ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ سائیکلنگ کر سکے, بٹ دیز آر ویری گڈ آپشنز آف ایروبک ایکسرسائزز. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی کلب کے ممبر ہیں یا کچھ ہے تو سوئمنگ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی کچھ فینسی چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جم چاہتے ہیں تو اس پہ یہ سوال آتا ہے, آپ پوچھیں گی نہیں, میں خود ہی بتاتی ہوں. جی بتائیں بالکل. اگر کوئی جم چاہتا ہے تو یہ سوال آتا ہے کہ جی ہم نے ریزسٹنس ایکسرسائز کرنی ہے یا ویٹس کرنے ہیں کہ نہیں بالکل ہے موسٹ کامن. تو اگین برائے مہربانی کہ جم ٹرینر کے کہنے پہ نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور ان کنٹرولڈ ہیں اور کسی ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا کہ ایکسرسائز کریں اور آپ نے فوراً جم جوائن کیا اور وزن اٹھانا شروع کر دیے, think of your spine, think of your sugar, think of your heart and then do exercise, right? تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 30 منٹس 5 days a week تو ایکسرسائز کرنی ہے, چاہے وہ آپ جم میں کریں. اب جم میں ایروبک ایکسرسائز کیا ہوگی, ٹریڈ مل ہوتی ہے, سائیکلنگ ہوتی ہے, ایلپٹیکل ہوتا ہے. ٹریڈ مل جو ہے, جو لوگ گھٹنے کے مریض ہیں وہ ٹریڈ مل استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. اگر چل جاتا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے, 30 منٹس تو آپ نے ڈیلی یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ہفتے میں 3 دفعہ ویٹ ٹریننگ یا کوئی بھی ریزسٹنٹ ایکسرسائز آپ کو الاؤڈ ہوتی ہے, لیکن 3 days. لیکن آپ کی شوگر کنٹرول ہونی چاہیے, آپ کا ہارٹ, باقی ساری چیزیں ایویلویٹ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. ایون ایروبک ایکسرسائز کے لیے بھی آپ کا ہارٹ ایویلویٹ ہو جانا چاہیے. جس کی شوگر ابھی ہائی ہے پہلے وہ شوگر کنٹرول کرے, پھر وہ ویٹ ٹریننگ پہ جائے. جب ویٹ ٹریننگ اسٹارٹ کریں تو وہ 2 سے 3 kg 1-2-3 kg ڈائریکٹلی بہت زیادہ ہائی ویٹس پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. اگین the objective is to cut down weight, not to attain a very beautiful physique and something. وہ بھی ہوتا ہے مگر وہ آگے جا کے یعنی آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے, ایک ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. تو ہوگا کیا کہ جو ڈائبیٹک ہوگا اس کے مسل میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی, تو وہ تھک جائے گا, اس کا مسل تھکنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی شوگرز بڑھ جائیں گی انفیکٹ اگر آپ نے بھاری ویٹ اٹھانا شروع کر دیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یوگا بہت اچھی ایکسرسائز ہے, بٹ یوگا سے وزن بہت زیادہ کم نہیں ہوتا. یوگا سے آپ کا مائنڈ اسٹریس, جن لوگوں کو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ہے اور جو ڈپریشن کا شکار ہے موٹاپے کی وجہ سے, وہ اپنا ہفتے میں 2-3 دن اگر یوگا بھی کریں گے تو ان کا مینٹل جو ایک ایلیمنٹ ہے جو اسٹریس کا وہ بہتر ہوگا, اور اس سے ان کی شوگر بلڈ پریشر بھی بہتر ہوں گے. تو اگر کوئی یوگا اس کے ساتھ کمبائن کرنا چاہے تو ون گڈ آئیڈیا آئی گاٹ فرام دس ہول ڈسکشن کہ یار آپ جتنا را ایٹنگ کر سکتے ہیں اس کو پریفر کریں, بجائے اس کے کہ اپنے کھانوں میں بھر کے تیل ڈالیں, دین مسالے ڈالیں, پھر کوئی فلیورز بھی آ گئے ہیں اب تو مارکیٹ کے اندر, وہ فلیورز ڈالیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یار آپ فلانے آئل میں بنائیں, اس آئل میں بنائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ را جتنا کھا سکتے ہیں بھلے 5 دفعہ کھائیں, مگر جتنا را اینڈ بیسک کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بھی آپ لوز کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی. ایگزیکٹلی. اسموکنگ چھوڑیں, اسموکنگ پھر کارڈیو ویسکولر جو ہے نا رسک آپ کا وہ کرتی ہے. اور سلیپ بہت اچھی لیں, جتنی اچھی سلیپ ہوگی اتنا اچھا آپ کا فزیکل ایکٹیو بھی ہوں گے اور اتنی اچھی آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی. اگین میم ان 2 پیرامیٹرس کی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کری کہ اگر اف سم ون از لوکنگ آفٹر لوزنگ ویٹ, اور وہ اپنی ڈائٹ کو کیسے بہتر کر سکتا ہے, ایکسرسائز کو بہت کیسے بہتر کر سکتا ہے. بٹ یو نو کہ دس ورلڈ از اے کمرشل ورلڈ نا, یہاں پہ ہر کوئی اپنی دکان چمکانے کے لیے لگا ہوا ہے ایک طریقے سے. اور آپ ایک بات کر رہے ہیں اور ابھی آپ ایک اپنی فیس بک فیڈ کھولیں, انسٹاگرام فیڈ کھولیں, تو آپ کو پتہ نہیں ہربل کی بہت ساری میڈیسنز بھی دکھ جائیں گی, پھر بہت سارے کاوے بھی دکھ جائیں گے, پھر بہت ساری انجیکٹیبل میڈیسنز بھی دکھ جائیں گی. سو اف اے پرسن وہ اگین اپنا ویٹ لوز کرنا چاہ رہا ہے تو فرسٹ گائیڈ لائن تو یہ ہے کہ وہ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کرے. اگر وہ کسی میڈیکیشن کی طرف جاتا ہے تو بینگ میڈیکل پروفیشنل اور بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی ان پیشنٹس کے؟ اچھا, کچھ لوگوں کو اگر ابو 30 BMI ہیں تو ہمیں ڈے 1 سے ان کو میڈیکیشن دینی پڑتی ہے, یا کچھ لوگوں کو جو ڈیزیزڈ ہوتے ہیں, یعنی ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے یا ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے یا
اوبیسٹی ہائپو وینٹیلیشن سنڈروم ہے یا آرتھرائٹس ہے خاص طور پہ, PCO ہے, تو ان کا وزن ہمیں تھوڑا جلدی کم کرانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ زیادہ چل نہیں سکتے ہیں, اب سپوز کریں کہ کوئی ویل چیئر پہ ہے, تو اس کا آپ کیا کریں گے, مطلب اس کو آپ کیسے بولیں گے کہ بھاگو دوڑو, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو ہمیں میڈیکیشنز دینی ہی دینی ہے نا. تو ان کے لیے ایک تو برائے مہربانی جو ریلز آ رہی ہوتی ہیں حکیم ہومیوپیتھک کی, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ اے حکیم ہومیوپیتھ, لیکن جو چیز ڈبے پہ جس کا کانٹینٹ نہ لکھا ہوا ہو وہ آپ نہ استعمال کریں کہ اس کے اندر ہے کیا ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. کیونکہ آف دا لیبل اوور دا کاؤنٹر بہت ساری دوائیں جو آپ کا جگر اور کڈنی خراب کرتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو FDA اپرووڈ ہیں وہ GLP-1s ہیں, ٹھیک ہے, جو انجیکٹیبل بھی آتی ہے, اورل بھی آتی ہے, اور اس کے علاوہ اورلیسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم دے سکتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نہ دیں کسی کو ایسے ہی, مطلب وہ کھا رہا ہے تو میں بھی کھا لوں, ایسا نہیں ہے. اور ایون یہ میڈیکیشنز بھی جو میں نے آپ 2 میڈیکیشنز کے نام لیے ہیں, یہ بھی اوور دا کاؤنٹر لوگ لے رہے ہیں سلمنگ ڈرپس کے نام سے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا جان لیوا ہو سکتی ہیں کبھی کبھار, تو ایسا نہ کریں. کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یار میری ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے, اور رینڈملی آپ نے کوئی ریل دیکھی یا کسی نے بتایا اور آپ نے وہ کنزیوم کر لیا, وہ بجائے بگاڑنے مطلب جو آپ کے سنوارے آپ کو, وہ اور بگاڑ دے گا آپ کا کیس. تھینک یو سو مچ میم. لاسٹلی میں آپ سے چاہوں گا کہ کوئی آپ کا الٹیمیٹ میسیج ہو فار آر آڈینس ہو از اسٹرگلنگ ود اوبیسٹی, ڈائبٹیز, اور جو بھی آپ کا ٹیک ہوم میسیج ہو فار آر آڈینس. میرے طرف سے سارے لوگوں کو یہ ہے کہ اچھا کھائیں, اچھا سوئیں اور خوش رہیں. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ میم فار یور کائنڈ پارٹیسپیشن اینڈ فار ہیونگ یور ٹائم ود اس, کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہماری جو آڈینس کے لیے, ہمارے سننے والوں کے لیے کی میسیجز دیے. اینڈ آئی بلیو کہ آپ لوگ بھی ان کے اوپر فوکس کر کے, ان ایڈوائسز کے اوپر عمل کر کے ایک اچھا ہیلتھیئر لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اگین آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہوں, کوئی کوئریز ہوں, یو کین آلویز ڈراپ اٹ ان دا کامنٹ باکس, تاکہ ہم اس کو ریلیونٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ ڈسکس کر کے, میڈم سے ڈسکس کر کے آپ لوگوں کو اس کے اوپر ایڈریس کر سکیں. تھینک یو سو مچ.